बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं और उनका आज तफसीली इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जिन्होंने 2006 में स्टूडेंट लाइफ से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर इस तरह मुतहर्रक हुए कि AJK स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद उन्होंने फौरी तौर पर रख ली। नाज़रीन कराम, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ ये सियासी कारकुन हैं वहीं पे समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद मोहतरम सरदार नासिर मुश्ताक नवाबी आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नासिर साहब, 2006 में एक ऐसा नौजवान जो अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ स्टूडेंट लाइफ से करता है और फिर AJK के हवाले से यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जब मैच्योरिटी आती है तो वो शख्स 2023 जो आज गुजर रहा है एक बेहतरीन सियासी कारकुन के तौर पे नंबर आजमा होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने 2006 में अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, उस वक्त जो आपकी लाइफ थी एक स्टूडेंट लाइफ थी, और स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या नज़र आया कि आपने जब ज़माना तालिब इल्मी था और ज़माना तालिब इल्मी में ही आपने एक सियासी कारकुन के हवाले से काम करना शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने बहुत ही छोटी उम्र में, अर्ली एज, जी बिल्कुल छोटी उम्र में मैंने सियासत का आगाज़ किया। 2006 में मैंने ये आगाज़ किया था। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, हजीरा में मोहम्मदन कॉलेज साइंस में स्टूडेंट था। तो मेरा मैंने एक तंजीम बनाई थी AJK न्यूज़ के नाम से पूरे आज़ाद कश्मीर में। उसकी हमने मेंबरशिप की, मीरपुर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद आपने जब रखी तो उसके बाद आपने मेंबरशिप, जी उसकी हमने मेंबरशिप शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 से 2500 स्टूडेंट तक हमने मेंबरशिप की। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ काजों में हम गए। उसमें मुजफ्फराबाद भी था, मीरपुर भी था, कोटली भी था, हजीरा था, रावला कोट था। तो हमारा जो बुनियादी उस वक्त जो आगाज़ था मेरी सियासत का कि हम के जो स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के हकूक़ हैं, वो उनको उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। इस पर फिर मैंने सियासत का आगाज़ किया था 2006 में। अच्छा 2006 में जब आपने सियासत का आगाज़ किया तो बाद में आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में भी मैंने आपको देखा कि आप बतौर एक सियासी कारकुन वहाँ भी अपना रोल अदा करते रहे और आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आपने ज्वाइन भी कर लिया, शमूलियत अख्तियार की। आखिर वो वजह क्या बनी कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बतौर नेशनलिस्ट? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि 2006 में मैंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन किया और एक खूबसूरत नज़रिया है आज़ाद कश्मीर की इस जमात का कि हम अपना जो वतन अज़ीम है आज़ाद कश्मीर, जिसकी एक तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी एक तारीख़ है, और उस तारीख़ में आप उस तारीख़ को जब आप ले के चलेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नज़रिया आज़ाद कश्मीर की सियासत में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल मैंने आज़ाद कश्मीर की जो उस वक़्त की लीडरशिप थी उस वक्त उनके साथ शामिल होकर आज़ाद कश्मीर खुद मुख्तार की तहरीक का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से लेके 2011 तक मैं नेशनलिस्ट जमात में बेहतरीन वर्क करता रहा। बहुत सारे नौजवान लोगों को इस नज़रिए से उनको शऊर दिया और उनको इसमें शामिल किया, लेकिन फिर 2011 में मैंने नेशनलिस्ट जमात छोड़ दी थी। सर क्यों, आखिर क्या वजह क्या बनी, क्यों छोड़ी? स्टूडेंट लाइफ और बिलखुसूस जो नेशनलिस्ट होते हैं, ये एक नर्सरी है एक सियासी कारकुन के तैयार होने की, उसको परवान चढ़ने की, और आप 2011 में इसको खैराबाद किया गया। इसका बुनियादी वजह मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इसलिए ये नेशनलिस्ट जमात छोड़ी। मैं नेशनलिस्ट जमात का जो नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर का, इस नज़रिए को ना तो मैं गलत कह सकता हूँ और ना ही तो कोई कश्मीरी गलत कह सकता है। एक बड़ा अजीम ये नज़रिया है खुद मुख्तार कश्मीर का, क्योंकि रियासत आज़ाद होगी तो हम आज़ाद होंगे और हम कोई भी मुल्क है, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें या हिंदुस्तान की मिसाल लें, उन लोगों ने भी अपनी जंगें लड़ी, अपनी
اپنی دھرتی کو آزاد کروانے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اور وہ دونوں پاکستان اپنے 14 اگست 1947 کو بنا اور 2015 کو واپس ہندوستان بنا. اسی طرح ہر ملک جو اب اپنی آزادی چاہتا ہے, تو اسی طرح یہ جو نظریہ ہے خود مختار کشمیر کا, یہ بڑا خوبصورت نظریہ ہے. اس نظریے پہ تو میں بالکل آج بھی اس چیز کو قبول کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ یہ اس وقت کون سے اختلافات یا کون سے تحفظات تھے آپ کو کہ آپ نے اس کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو چھوڑ دی؟ دیکھیں, جب آپ بات کرتے ہیں نا ملک کی, جب آپ اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو ریاست آزاد کروانا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ بالکل قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ جو ہماری روایتی سیاست ہے کہ آپ نے کسی سے اس سے کوئی سکیم لے لی ہے, یہ ایک وطن کی بات کر رہے ہیں, نظریہ ہوتا ہے. جب وطن کے لیے آپ کو جانیں بھی دینی پڑتی ہیں, بہت مشکل وقت ہوتا ہے, یہ احسان کام, جیلیں کاٹنی پڑتی. جی بالکل, نظریے پہ قائم, بالکل تاریخ گواہ اس چیز کی. مقبول احمد باٹن نے شہادت نصیب کی. یاسین ملک صاحب آج وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ ان کو جیل میں, وہ بہت ساری حریت رہنما جو ہیں وہ آج بھی پابند سلاسل. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرا ان سے اختلاف جو ہوا تھا وہ اس وقت 2011 کی بات ہے. اس وقت راولپنڈی میں تھا میں, اور وہاں پہ ایک ترانہ ریلیز ہوا تھا کہ زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے. وہاں پہ میں نے لبریشن فرنٹ کو خیر بات کہا تھا. میرے چند سوالات تھے نیشنلسٹ سے, اور میری سب سے جو نیشنلسٹ کی جو بات ہے کہ جو ان کی گروپنگ ہے, جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت 20 گروپ ہیں, لیکن اس سب گروپ کو جب آپ دیکھیں گے تو گروپس کا نظریہ جو ہے, جو عقیدہ ہے, وہ صرف خود مختار کشمیر کا ہے. لیکن ایک نظریے کو لے کے جب بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں, اور اس گروپ کو لے کے آدھا جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم کو اس پچھلی جب وہ تاریخ پہ جاتے ہیں اس تاریخ میں اس شخص نے غلط کیا, دوسرا یہ کہتا ہے کہ جی اس کی تاریخ میں اس نے غلط کیا. اب اس جنگ میں لے کے یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں, میری یہ ذاتی جو خواہش تھی, میں چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو خود مختار کا نظریہ ہے, جو وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان سب کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہونا چاہیے, ایک ہی پلیٹ فارم سے جدوجہد کی جائے, تاکہ آزاد کشمیر کی وہ گیدرنگ, وہ لوگوں کا زیادہ نظر آئے اقوام متحدہ کے اندر کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو زیادہ لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں. جب آپ بہت ساری تقسیم میں چلے جائیں گے, آپ ایک گروپ ایک الگ پروگرام کرے گا, دوسرا گروپ الگ پروگرام کرے گا, ایک میں 20 ذاتی مفادات بھی جاتے ہیں, تو اس میں پھر ہمارا جو یہ آزاد کشمیر خود مختار کا نظریہ تھا یہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. میری اس سے قیادت سے, سینئر قیادت سے میری اس بات پہ بہت بار بات ہوئی کہ مجھے ان سوالات کے جواب چاہیے. مجھے بہت بات میں نے بات کی بھی ہے, لیکن کوئی مجھے جواب دینے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں وہ لمبی ڈبیٹ جو تھی وہ سننا چاہ رہا تھا. میں آج بھی نیشنلسٹ جماعت سے اس ڈبیٹ کو سننا چاہ رہا ہوں. جو قائدین ہیں آج, جو سینئر قائدین ہیں جو اس پہ خود مختار کشمیر پہ کام کر رہے ہیں, میں آج بھی ان سے ڈبیٹ ان سے سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ کے یہ گروپ ہیں. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ نے وطن کی آزادی کی بات کرنی ہے تو آپ کو ذات پات رنگ نسل ہر چیز کو چھوڑ کے اپنی اسٹیٹ کی خود مختاری کی بات کرنی ہے اور ایک نظریے پہ چلنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر جو خود مختار تنظیمیں ہیں جن کا نظریہ یہ ایک ہے, آپ میر پور پہ چلے جائیں گے تو وہاں سے ایک الگ گروپ کی آواز آئے گی, کوٹلی چلے جائیں گے وہاں پہ ایک الگ گروپ نظر آئے گا, مظفر آباد چلے جائیں, راولہ کوٹ, جی ہاں, ہر جگہ پہ ایک الگ جو ان کی پاور جو ہے خود مختار کشمیریوں کی, اگر یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ گروپ بنا کے جو ان کی آواز کو اس طرح سے اقوام متحدہ کے اندر بڑی طاقت بن جی, بنیادی وجہ ریزن یہی تھی کہ آپ نے اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے علیحدگی اختیار. جی بالکل ایسا ہی تھا. میرا یہی کوشچن اس وقت بھی تھے, آج بھی میرے آج بھی موجود ہے, آج بھی میرے وہ سوال موجود ہیں. اگر کوئی بھی نیشنلسٹ تنظیم مجھے اس چیز سے مطمئن کر سکتی ہے, اس نظریے سے مطمئن کر سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بھرپور سپورٹ کروں گا. لیکن جب تک یہ جو تقسیم ہے, آپ دیکھیں کہ اکثر جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں نیشنلسٹ کے خود مختاری کے, تو جب 11 فروری آتی ہے تو 11 فروری مقبول بٹ شہید ایک عظیم لیڈر تھے آزاد. ہیرا کی جو تحصیل ہے یہاں پہ درجنوں پروگرام ہوتے ہیں علیحدہ. جی, اب وہ الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں, 4 10 لوگ ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے بھائی جب شام کو کسی ہوٹل کی نجی محفل میں بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اتنی بات کہتے ہیں کہ میرا جو پروگرام تھا آج مقبول صاحب کی جو برسی تھی, اس میں NSF کے جو لوگ تھے ان میں اتنے لوگ موجود تھے, 30 لوگ موجود تھے, JKSLF میں
8 لوگ موجود تھے. مطلب کہ وہ اپنی آپ کی گیدرنگ کی بات کرتے ہیں, وہ نظریے کی بات نہیں کرتے. اکثر اب ہوٹلوں میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ جب شام کو بیٹھتے ہیں تو وہ نظریے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ اپنی جماعت, اپنا جو ان کا گروپ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس گروپ کے پاس اتنے لوگ تھے, آج ہمارا بڑا پروگرام ہو گیا. حالانکہ جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ایک الگ ریاست کی بات کرتے ہیں, پھر گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو اس نظریے پہ آپ کی جو تاریخ ہے آزاد کشمیر کی, جو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آزاد کشمیر کی جو ایک تاریخ ہے, اس آزاد کشمیر کی تاریخ کو 1 منٹ کے لیے یہ سارے لوگ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے 1 منٹ کی اس تاریخ کو ایک سائڈ پہ رکھیں, جو پچھلے ہمارے بڑے بزرگ گزرے, جو لوگ گزرے, انہوں نے کیا کیا, اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں ضرور, اس کو یاد ضرور رکھیں, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ تمام نیشنلسٹ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ابھی جو 2023 ہے اس میں ان کا کیا اگلا رائے عمل ہونا چاہیے, ان کو اس موقع کی نسبت میں ایک آزاد کشمیر کو وہ ایسا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو آزادی کی طرف مضبوط ترین ہو. اب پچھلی چیز کو جو آپ بار بار بہت لوگوں کا اختلاف ہے, غازی ملت سے بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ رکھا, پھر اسی طرح مختلف جو کئی لوگ جو ہیں, جو مقبول بٹ سے بھی ایسا گروپ بھی موجود ہیں کہ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں, اسی طرح بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو اختلاف رائے رکھتے ہیں. بیسیکلی ناصر صاحب, بنیادی جو اختلاف تھا آپ کا یہ گروپ بندی تھا. اچھا, پھر 2011 میں آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور سابق سپیکر سردار غلام صادق خان مرحوم, آپ نے ان کے ساتھ سیاسی طور پہ عملی سیاست میں حصہ لے کے ایک سیاسی جدوجہد شروع کی. پیپلز پارٹی میں پھر آپ کس طرح شامل ہوئے ایک نیشنلزم کو خیر بات کہنے کے بعد؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اس وقت کی سیاسی ایک بہت بڑی غلطی تھی. جب میں نے پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کیا 2011 میں, سردار غلام صادق صاحب اس وقت الیکشن جیتے بھی تھے, اور میں نے پھر جب میں اس پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوا تو ایسی کون سی بات تھی, ایسا کون سا نظریہ تھا, سوچ تھی جو آپ کو لگی اور آپ اس پارٹی میں شامل وہ اس وقت کا جو وقت تھا 2011 کا, اس وقت جب روٹی کپڑا اور مکان یہ جو ایک نظریہ تھا پاکستان پیپل پارٹی کا, اور وہ بٹو کے اس نظریے کو آپ اس وقت کے اندر گورنمنٹ جی بالکل ان کی گورنمنٹ بھی تھی, اور اس وقت کو آپ کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیاست میں انسان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس سے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. غلام صادق صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی میں تھے اس وقت, تو اس وقت جب میں نے پاکستان پیپل پارٹی جوائن کی تو 2011 میں جوائن کی تھی, 2 سال سے 3 سال میں نے واپس پاکستان پیپل پارٹی کو میں نے چھوڑ دیا تھا. اس چھوڑنے کی جو وجہ تھی, اس وقت جو میں یہ نہیں کہتا کہ غلام صادق صاحب کوئی بری شخصیت تھے, ماشاء اللہ ایک کریکٹر جو تھا غلام صادق صاحب کا وہ بہت انتہائی اچھا کریکٹر تھا. ایز اے انسان, ایز اے لیڈر, میں غلام صادق صاحب کو ایز اے لیڈر نہیں کہہ سکتا, لیکن ایز اے کریکٹر ان کا جو انسانی کریکٹر تھا وہ بہت اچھا تھا, وہ زبردست تھا. سیاسی اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں ان سے, ایک کردار بہترین کریکٹر والے انسان. جی بالکل بہترین کریکٹر والے وہ انسان تھے. اس وقت جو میں نے جو مطالبات رکھے تھے ان کے آگے, جو سب سے بڑا مین ایشو تھا حجیرہ ہاسپٹل کا, کہ حجیرہ جو ہمارے بارڈر کے نزدیک تھا, اور حجیرہ ہاسپٹل میں بالکل آپ ایمرجنسی میں بھی چلے جائیں, رات کو جب ایک مریض آتا ہے تو اپنی لائٹ جلا کے اس کو آنا پڑتا ہے, پھر آگے سے ایک ٹی ٹی کا جو ٹکا ہوتا ہے وہ ٹکا وہاں پہ میسر نہیں تھا. اور اسی طرح ہمارے جو حجیرہ کالج گراؤنڈ کا جو مسئلہ تھا, پائلٹ مختلف جو مسائل تھے, لوگوں کے گھر پانی نہیں تھا. تو میں نے یہ ایک ایجنڈا ان کے آگے رکھا تھا کہ سر اس پہ آپ یہ جو مسائل ہیں اس پہ آپ کام کریں. انہوں نے جب وہ کام نہیں کیے, جب انہوں نے یہ چیز نہیں سنی, تو میں نے تقریباً 2 سے 2.5 سال پاکستان پیپل پارٹی میں 3 سال گزارے تھے, اور میں نے واپس پاکستان پیپل پارٹی کو. اچھا, پھر وہ 2016 وہ زمانہ تھا کہ جب کے بی خان بہادر خان صاحب جو اپنے وقت میں ایک بہترین سیاسی کارکن تھے, ایک بہترین سیاسی قد کاٹ تھا ان کا, 2016 میں وہ دوبارہ الیکشن میں آئے اور الیکشن لڑے, اور الیکشن لڑنے کے بعد جیت بھی گئے, اور آپ اس وقت پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہو گئے ان کے ساتھ, اور ایک دوبارہ سے سیاسی جدوجہد ایک نئے پلیٹ فارم سے شروع کی. کیا ایسی کیا بات تھی کہ آپ نون لیگ میں چلے گئے؟ جی بالکل, آپ کو اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سینئر لوگ ہیں جو ہمارے میں مطالعہ پڑھایا جاتا ہے, یہ ہم سوچتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو غلط بھی بتایا جاتا ہے. وقت کے ساتھ, زندگی کے تجربوں کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں, اور میرا ایک سیکھنے کا عمل بھی تھا. خان بہادر خان صاحب کو ایز اے شخصیت میں ایک عظیم انسان سمجھتا ہوں, وہ بھی ایک عظیم انسان تھے, اور آزادی کشمیر میں ایک بہت بڑا رول, کشمیر میں بالکل انہوں نے
جو وہ ڈنڈا بیڑی وہ جو پاؤں پہ جیلیں کاٹی, اور ووٹ کا جو آزاد کشمیر کی جو الگ جو آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر تو آزاد نہیں تھی, لیکن آزاد کشمیر یہ بھی تو آزاد نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو اس کا ووٹ ڈالنے کا حق خان بہادر خان صاحب کا بڑا کردار تھا اس میں. تو اس وقت میں نے خان بہادر خان صاحب کے ساتھ شامل ہوا اور بالکل ان کے ساتھ مکمل کمپین بھی چلائی. اور پھر خان بہادر خان صاحب کے دور میں اللہ نے ان کو زندگی نہ دی اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح تو غلام صادق صاحب بھی چلے گئے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ ہمارے دونوں جو غلام صادق صاحب تھے, جو خان بہادر خان صاحب تھے, ایز اے انسان ایک عظیم لوگ تھے, اور لیکن ایز اے سیاست ایز اے لیڈر آپ بات کریں تو لیڈرشپ جو ہے وہ ایک الگ چیز رکھتی ہے. لیڈر اور انسان ہونا, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر عوام کا ہوتا ہے, اور اس نے جب وہ سیاست میں عوام کے ووٹ سے جی بالکل عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے, تو پھر لیڈر کو یہ چاہیے کہ وہ جو عوامی فائدے میں بات ہے, جو عوام کے لیے عوام کی حقوق کی جو جنگ ہے اس کو وہ لڑنی چاہیے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یہ جماعتیں ہیں اس میں پھر جب ہماری لیڈرشپ چلے جاتے ہیں, منتخب ہو جاتے ہیں, تو وہ بدل جاتے ہیں ان لوگ کا ان کے آس پاس ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا وہ کام نہیں کر سکتے. اچھا ناصر صاحب, آج 2023 ہے, 2016 سے نون لیگ کا جو سفر آپ نے شروع کیا اور ووٹ بھی آپ نے ڈالا, یعنی 2016 میں آپ نے ووٹ بھی ڈالا, پہلا ووٹ ڈالا. اب 2023 میں آپ اس نون لیگ کو چھوڑنے جا رہے ہیں. آج آپ نون لیگ کو چھوڑ کے جو ہے وہ بلکہ سیاست سے آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, سیاست چھوڑ رہے ہیں. یہ وہ والی سیاست تو نہیں چھوڑ رہے کہ جو ابھی عمران خان کے لوگوں نے کہا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوبارہ کسی نئی پارٹی میں, تحریک استحکام پارٹی میں اور کسی اور پارٹی میں, کوئی خٹک کی پارٹی میں چلے گئے. اس طرح کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے؟ جی بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا اور مجھے آپ کا یہ کوشچن پسند بھی ہے. ایکچولی اکثر جو آج کے جو لوگ ہیں, جب بھی کوئی نوجوان یا کوئی بھی آدمی ایک سنجیدہ بات کرتا ہے, ایک اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کی طرف جا رہا ہے, تو کچھ لوگ کے ذہن میں, جس طرح آپ نے یہ کوشچن کیا اور بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا, کہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ شاید کہ یہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے شاید پاکستان پیپل پارٹی میں یا پاکستان تحریک انصاف میں یا لبیک میں یا جماعت اسلامی میں یا اس طرح کسی جماعت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, شاید اس وجہ سے یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں. تو میں اس کو اپنا واضح پیغام اے جے کے نیوز کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو آج یہ فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے میں اس کے بعد کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوں گا. ہاں میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان فیوچر اگر کوئی جو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو خود کا جی میرا جو خود کا ایک نظریہ ہے, ایک انسان کا اپنا بھی ایک ضمیر ہوتا ہے, اس ضمیر کے مطابق میں بتاؤں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہو گئی, یہ جو جماعتیں یہ ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی پلیٹ ہے, یہ ایک پلیٹ کے یہ دو چمچ ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی علاقتی اختیار نہیں ہے. کل گزشتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پی ڈی ایم کی ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں کہ جو شہباز شریف جی بالکل شہباز شریف جو حکومت بنا کے گئے, آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں. اور آج حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں رات کو میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کہ ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے بے وقوف کیوں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میرا اختلاف ہے ان سیاسی پارٹیوں سے, جو میں ان کے ساتھ رہ کے جو میری زندگی پہ مجھے تجربہ ہوا ہے اور جو میں ان سے سیکھا ہے, سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ مجھے اس جماعت کے اندر یہ چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی کارکن ہوں, تو جماعت کے اندر اگر اس وقت لیڈ کر رہے ہیں سردار عامر الطاف صاحب, بڑے قابل احترام ہیں, میرے بڑے انتہائی اچھے انسان ہیں, میرے بڑے دوست ہیں وہ. اب جماعت کے اندر جب آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں آپ جب بھی کسی جماعت میں جاتے ہیں تو اس جماعت کا ایک نظریہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کی جماعت کے اندر اس نظریے کو فالو نہ کیا جائے تو پھر آپ جی آپ اپنی مفاد کی خاطر, فرض کیا کہ ایک ٹوٹی یا کھمبا یا چھوٹی سی اسکیم کے لیے آپ وزارت کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچ دیں. مجھے اس چیز سے اختلاف ہے, اور اسی لیے میری جو جماعت ہے مسلم لیگ نون یا یہ مجھے ایسے کارکن کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ فارورڈ منہ پہ بات کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ ہم نے جب ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوامی حقوق جو ہیں, عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں, عوام کی جو تعلیم آ جاتی ہے, عوام کے جو ہاسپٹل کا نظام آ جاتا ہے, کھانا پینا روٹی, یہ سب عوام کے اندر آتا ہے. اور
جب ہم اس پہ بات کریں اور ہمارا ایم ایل اے یا ہمارا جو لیڈران ہے یا ہماری جو حکومت ہے وہ اس کارکن کو واپس بیک فٹ کی طرف دھکیلنا شروع ہو جائیں، تو میں اس نظریے کے خلاف ہوں. میں یہ میرا جو ذاتی ہے کہ آپ جس جماعت سے بھی ہیں، آپ یہ میرا پیغام ہے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنز کے لیے کہ آپ جس جماعت سے ہیں، آپ کو اتنے آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ایم ایل اے کو یا اپنے لیڈر کو یا اپنے وزیر اعظم کو یہ بات کہہ سکیں کہ بھائی ہمارا جو آپ کا جو نظریہ ہے اس نظریے سے آپ الگ جا رہے ہیں، ہم الگ جا رہے ہیں. ہمارا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ بات کروں گا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو یہ دھرنے جاری ہیں، آئی تھنک 3 ماہ گزر چکے ہیں، 106 دن آئی تھنک ہو چکے ہیں. ہم بھی اس تنظیم کے میں شامل ہیں اور بھرپور اس کی سپورٹ اس تحریک کے اندر شامل جی بالکل بالکل اس تحریک میں شامل ہے. اور یہ یہی چیز آج میں اگر عوامی ایکشن کے پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ شامل ہوں، عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہی چیز میری جماعت کو پسند نہیں ہے. اچھا ناصر صاحب، آپ کو میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ آپ نظریاتی وابستگی سے ہٹ کے بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کسی بھی تنظیم کا کوئی پروٹیسٹ ہو عوامی حقوق کی خاطر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت کارکن کے اندر یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے اور یہ یقیناً ایک اچھے سیاسی کارکن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے یہ بھی بڑا خوبصورت کوشچن کیا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا جو خود کی میرا ایک ضمیر ہے، مجھے اس سے اس جو آپ نے سوال کیا اس سے مجھے بہت سارے گھریلو پرابلم بھی ہوتے ہیں. بہت سارے دوست بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ مجھے گھر سے پریشر آئے گا، مجھے اگر آپ کا عامر الطاف صاحب سے تعلق ہے تو شاید وہ ناراض ہو جائیں، یعنی آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں؟ دیکھیں کہ عامر صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ ہمیشہ بھائیوں والا رہے گا. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اچھے انسان ہیں، وہ بلائی انسان ہیں. سیاسی اختلاف عامر صاحب سے میرا ضرور ہے اور آج میں اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نے ان کو خیر بات کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ رشتے دار ہوتے ہیں، پیرنٹس آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے یا ہمارا جو یہ سیاسی یہ کام کر رہا ہے، اس میں اگر یہ ہٹ درم ہو کہ اگر لیگل طرف جائے گا تو کل اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. میں نے ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کو بھی ہمیشہ یہی بتایا اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے میں فرنٹ لائن پہ اپنے آپ کو آ کے پیش کرتا ہوں عوام کی عدالت میں، اور عوام کے لیے ہمیشہ عوام کی بات کرتا ہوں. اور آج جو یہ مہنگائی کا دور ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ ایک جو غریب انسان ہے جو 15,000 20,000 وہ تنخواہ لیتا ہے، اور تنخواہ لینے کے بعد وہ اسکول کے بچوں کی فیس دے، وہ آٹا لے، وہ بجلی کے بل دے. کیا بجلی کا آپ دیکھیں کہ 40,000 50,000 اگر ایک منتھ کا بل آ رہا ہے تو آپ مجھے انکم 50,000 ہو، پھر وہ بجلی کے بل بھی دے، پھر وہ آٹا بھی لے، وہ کپڑے بھی لے، کچن فیس لائے، اور پھر میری طرح کا کوئی کارکن اٹھ کے یہ بات کہے جی کہ یہ حکومت غلط ہے جی، یہ غلط کام کر رہی ہے، تو لوگ کہیں جی کہ یہ کیسا بندہ جی یہ اچھا. لوگ سیاسی کارکن کس کو کہتے ہیں میں وہ آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. لوگ سیاسی کارکن اس کو کہتے ہیں کہ جو جماعت کی غلط پالیسیوں کو انڈوز کرتا ہے. مطلب کہ ہمارے طرف یہ ہے کہ جو سیاسی جو ہماری مسلم لیگ نون جماعت جس کو میں خیر بات کہہ رہا ہوں، اگر ہماری مسلم لیگ نون غلط کر رہی ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں. ہم کرنے والا جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ تعریف کریں گے تو آپ بہترین سیاسی کارکن ہیں، لیکن آپ جب اختلاف کریں گے، جب عوام کی بات کریں گے تو آپ کو بیک ڈور کرنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی لیڈرشپ اختیار کرنے شروع ہو جائے گی. اور یہی مسئلہ میرے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پہ میں جانتا ہوں آج میں جماعت چھوڑ رہا ہوں، مسلم لیگ نون میں مجھے کچھ برداشت نہ کرتا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں کسی اور جماعت میں بھی چلا جاؤں تو مجھے برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ میرا ایک اپنا ایمان ہے. میں کسی طور پہ بھی میرا ایک نظریہ ہے کہ میں کسی طور پہ بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. سیاسی کارکن کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ فرض کیا کہ ہمارا موجودہ یا ہمارا جو حلقے کی میں بات کروں، ہمارا جو ایم ایل اے ہے وہ مظفر آباد بیٹھتا ہے، تو جب وہ مظفر آباد سے نکلے تو جب پتہ چلے ہجیرہ کی عوام کو یا اس ہمارے سلکہ دو کو کہ ہمارا لیڈر آ رہا ہے، تو وہ ہمارا ایم ایل اے آ رہا ہے، تو لوگ پھول کی بتیاں لے کے راستے میں کھڑے ہوں اور کہیں اور اس کی زندگی کی دوا دیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا جب لیڈر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آ گیا جی پراڈو پہ بیٹھ کے آ گیا جی، ہمارے ٹیکسوں پہ اپنی وزارت کو انجوائے کر رہا ہے جی، کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ دعا کا نام ہے. آپ ایک مثال عمر فاروق رضی عنہ کی مثال لے لے، دیکھیں کہ جب آپ ایک لیڈر بن کے جا رہے ہیں، آپ کو لوگ منتخب کرتے ہیں، یہ جو ووٹ ہم دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مطالبات، ہماری جو بیسک عوام کی نمائندگی، عوام جی بالکل عوام کی نمائندگی
اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہمارا ایم ایل اے ہمارا لیڈر جا کے وہاں پہ پیش کرے اور ہم کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہاں کے بننے کے بعد وہ عوام کو عوام ہی نہ سمجھے, وہ حلقے کے اندر نہ آئے, یہ اصل خرابی یہی ہے. اچھا سر, سیاست کو تو آپ نے خیر بات کہہ دیا, اب آپ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. پاکستان ہیومن رائٹس ایک تنظیم ہے جس کے آپ ممبر ہیں, اب کیا اس پلیٹ فارم سے جو آپ کی سماجی لائف ہے وہ آپ ایکٹیویٹی جاری رکھیں؟ جی بالکل, جو میری سماجی ایکٹیویٹیز ہیں اللہ کا شکر ہے, اور اللہ نے ہمیشہ بہت سے مشکل راستوں سے نکالا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم بھی رہا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میری ہیومن رائٹس کا جو میں ممبر ہوں, اس پلیٹ فارم سے سماجی کام جو عوام کے ہو سکے وہ کروں گا. اور جہاں پہ عوام کوئی, آپ دیکھیں کہ بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کی آواز کوئی نہیں بنتا, اور جو مظلوم ہوتے ہیں, جن پہ ظلم ہوتے ہیں, آج کل کی آپ کو عدالتوں کا بھی پتہ ہے, اور آپ یہ تھانہ کچہریوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انصاف لوگوں کو نہیں ملتا. تو میری کوشش ہوگی, میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, ابھی میری ڈگری مکمل تو نہیں ہوئی, تقریباً 3 سے 4 سیمسٹر میرے باقی رہ گئے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنا وہ کام آپ جی بالکل, اور میں اس میں لوگوں کے جو بھی لوگ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, جو بے گناہ ہوگا, اس کے ساتھ بالکل کی آواز بنوں گا. اس کے لیے چاہے میرے آگے کوئی بھی ٹکراؤ کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ میری فیملی کا ہو یا چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا ہو, مجھے اس چیز کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے. میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, اور کیونکہ کل قبر میں بھی جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کل پوچھے گا ہمیں مرنے کے بعد کہ جب آپ کو میں نے آواز دی, آپ کو میں نے اس اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے وہاں پہ عزت دی, اور آپ نے میری عوام کے ساتھ, میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا. میں اس نظریے کو لے کے چلتا ہوں, انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی کی آخری سانس ہے, میں کسی طور پہ بھی کسی ایسی ظالم تنظیم کا حصہ نہیں بنوں گا, ایسے ظالم جو انسانی حقوق کی تباہ کرتے ہیں, انسانی حقوق کو جو مجروح کرتے ہیں, انسانی حقوق کو جو انسان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. میں ایسے کسی نظریے کے ساتھ نہیں چلوں گا. آنے والے وقت میں اگر میں نے دیکھا میرا جو نظریہ, میری جو سوچ ہے, کوئی ایسا عظیم لیڈر, کوئی ایسی عظیم شخصیت, کوئی ایسی عظیم جماعت جو اپنے نظریے پر چلتی ہو, اپنے نظریہ جو بناتی ہے اس پر عمل کرتی ہے, تو پھر میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. لیکن موجودہ جو دور ہے 2023 میں, ایسی میری نظر میں کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے عوام حصہ بن کے کام کر سکیں. آخر پہ وقت کم ہے, یہ جو موجودہ تحریک آزاد کشمیر میں چل رہی ہے, جس کی ایک چھوٹی سی چنگاری راولہ کوٹ سے اٹھی اور پورے آزاد کشمیر پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور اس وقت جگہ جگہ دھرنے, احتجاج, مظاہرے ہو رہے ہیں, اور بجلی کے بلات, ناجائز ٹیکسیز, اور پھر اس کے بعد آٹے پہ سبسڈی. اس تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مختصر. جی بالکل, یہ اچھا کوشچن کیا آپ نے. یہ تحریک جو آٹے کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, یہ بالکل ایک بڑی تحریک ہے, اور یہ جو ہماری 5 ستمبر کو بڑا احتجاج, 5 ستمبر کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احتجاج نہ, آپ کو اس بات کو احتجاج کا لفظ نہ دیں, بلکہ آپ اس کو انقلاب کا نام دیں. 5 ستمبر کو بہت بڑی تعداد نکلے گی. ایک میں یہاں پہ آپ کے کوشچن سے تھوڑا ہٹ کے ایک بات یہ کروں گا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے. اب بلدیاتی الیکشن میں نمائندے چنے گئے, لوگوں نے ووٹ دیے. مجھے انتہائی افسوس ہے اس بات کا کہ جو ہمارا ریسنٹلی جو ایک رات کو ہمارا ایک پروگرام ہوا, پھر پیچھے ایک ریلی ہماری ہوئی جب ہم نے بل جلائے, اس میں حلقے کے اندر سے کوئی بھی 1-2 شخصیت کو چھوڑ کے حلقے کے اندر کوئی بھی ایسا نمائندہ جن کو لوگوں نے, جب یہ شور پڑ گیا تھا جی کہ بلدیاتی انتخاب کے بعد اقتدار نیچی سطح پہ آ جائے گا, وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ وہ مجھے نظر نہیں آیا. وہ لوگ چھپ چکے, سب لوگوں نے بل جمع نہیں کروائے, لیکن جو بلدیاتی انتخاب لوگ جیتنے والے تھے ان لوگوں نے اپنے بل جمع کروا دی, اور وہ اس نظریے میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اس آزاد کشمیر جو یہ لوڑی لنگڑی جو اس وقت بنی ہوئی ہے, جس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ وزیر اعظم کس جماعت سے ہے, یہی چیز پاکستان کے اندر ہے, یہ چیز کشمیر کے اندر ہے, وہ لوگ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ ہماری جو پوزیشن ہے ایک سیاسی کارکن کی, میں گزشتہ دن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک وہ جو بجلی کا وہ ہوتا ہے پول, اور پھر اس کے اوپر ٹرانسفارم سا لگتا ہے, وہ ٹرانسفارم لگتا ہے, اور سیاسی کارکن 4-5 لوگ کھڑے ہو کے نیچے سے وہ ایک وہ ڈنڈا پکڑ کے اس کو ایسے نیچے سے تصویر بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر